अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम राइट एंगल के साथ मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, अभी प्रोग्राम का आगाज़ करते ही जहन में वो शेख रशीद अहमद साहब का एक जुमला जहन में आ गया कि शॉर्ट स्वीट एंड स्मार्ट। तो आज के प्रोग्राम के इब्तिदाइयों को शॉर्ट स्वीट एंड स्मार्ट रखने की कोशिश करूंगा। और आज के दिन की जो खबर, जो बड़ी खबर बहुत से लोगों के लिए, लेकिन एक उसका दूसरा एंगल भी, और वो एंगल ये है कि अगर ऐसा फैसला आ भी गया, यानी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो फैसला आया कि साइफर केस की जो जेल में समात है, जो ट्रायल है, उसको रोकने का हुक्म दिया गया है। तो एक तरफ इस पर कहा गया कि ये बहुत बड़ी खुशखबरी है पीटीआई के सपोर्टर्स के लिए, चेयरमैन पीटीआई के लिए बहुत बड़ी खबर है। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि अगर ये समात रोक भी दी गई या ट्रायल रोक भी दिया जाता है जेल की हद तक, तो बाकी केसेस जो हैं उसमें भी गिरफ्तारी डाल दी गई है चेयरमैन पीटीआई की। जो इससे पहले जब पहली मरतबा जज हुमायूं दिलावर के फैसले पर चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार किया गया था और अटक जेल भेजा गया था, तो उस वक्त भी यही था कि इस केस में जमानत हो जाएगी तो फिर रिहाई भी हो जाएगी। लेकिन जब ये रिहाई का वक्त आया, जब जमानत का वक्त आया, तो उस वक्त पता चला कि जी पहले से ही दूसरे केस में गिरफ्तारी डाल दी गई है, और वो केस यही साइफर का केस था। चेयरमैन पीटीआई से उनके वकला की मुलाकात हुई, उनकी बहनों की मुलाकात हुई अडियाला जेल में, और उस मुलाकात के बाद ये बताया गया है कि चेयरमैन पीटीआई का ये कहना है कि अगर उनकी अहलिया या उनके फैमिली मेंबर्स के गिर्द घेरा तंग भी किया जाता है या उनको भी गिरफ्तार किया जाता है, क्योंकि ये भी एक इत्तला है कि उनसे कहा गया कि आप 6 माह के लिए मुल्क से बाहर चले जाएं, तो उन्होंने कहा चाहे ये भी अगर कर लिया जाए तो तब भी मैं तैयार हूं, मैं मुकाबला करूंगा, और कॉम्प्रोमाइज के लिए वो तैयार नहीं है। दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब अपनी फैमिली के हमरा बलोचिस्तान के दौरे पर हैं, और जब नवाज शरीफ साहब एक तरह से अपनी इंतखाबी मुहिम को लेकर चल रहे हैं, मुलाकातों का सिलसिला कर रहे हैं, मौलाना फजल रहमान साहब से भी उनकी बात हुई, तो वहीं पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, मिठी में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा, आइए सुनते हैं। सबसे नौजवान वजीर खारजा था। मैं अपना 15 महीनों के किरदार पे फख्र करता हूँ। मैं अपना 15 महीने के किरदार पे इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हूँ। अब शहबाज शरीफ से पूछे, इसाक डार से पूछे, खुर्रम दस्तगीर साहब से पूछे, ख्वाजा साद रफीक साहब से पूछे, अयाज सादिक साहब से पूछे, अहसन इकबाल साहब से पूछे, क्या वो अपना 15-16 महीने के कारकर्दगी पे लड़ने के लिए तैयार हैं या वो अपने मुंह छुपा रहे हैं। मियां साहब को ये तजवीज़ दिया गया है कि इसलिए लाहौर में मुस्लिम लीग के लिए आजकल मुश्किलात पैदा किए गए हैं, तो ये तजवीज़ किया गया है कि दूसरे सूबे में जाके कद सीट के पीछे जो है वो मियां साहब को ये तकलीफ दिया गया कि वो खुद पहुंचे। मेरा तजवीज़ ये होगा कि वो लाहौर पे ही फोकस करें। जी, ये राय थी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की, और आज के प्रोग्राम में हम इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार मुबश्शिर बुखारी साहब ने। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आज स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। हमें ज्वाइन किया है कराची से नासिर बेग चुताई साहब ने, सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया NBC के आपने आज के प्रोग्राम के लिए हमें ज्वाइन किया। और हमें ज्वाइन किया सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार नज़ीर लगारी साहब ने। लगारी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज के लिए हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले मुबश्शिर बुखारी साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हैं, और जो साइफर केस का ट्रायल है, इसको लेकर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला सामने आया है, क्या आप समझते हैं कि ये कोई एक ओपनिंग है, इट्स अ गुड ओपनिंग फॉर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एंड चेयरमैन पीटीआई, या जैसे कि मैंने अभी प्रोग्राम के इब्तिदाइये में कहा कि इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस बिकॉज बाकी केसेस में उनकी गिरफ्तारी मुख्तलिफ इदारे डाल चुके हैं? जी देखिए, जो फैसला आया उसके मुताबिक जेल ट्रायल की बात हो रही है, और उसी में अल-कादर ट्रस्ट केस भी आपके सामने, और उसके लिए गालिबन अलहदा एक पिटीशन फाइल करना पड़ेगी कि इसका भी जेल ट्रायल ना हो। लेकिन मुझे इसके पीछे रीजंस दोनों साइड से डिफरेंट नज़र आती हैं। मसलन अगर हम देखें चेयरमैन पीटीआई के हवाले से, जब वो पहले बाहर थे, गिरफ्तार नहीं हुए थे, तो जब वो कोर्ट्स में जाने की बात होती थी तो वो ये कहते थे कि मेरी जान को ख़तरात लाहक हैं, और फिर वो एक ह्यूमन शील्ड प्लस बुलेट प्रूफ शील्ड्स के साथ वो कोर्ट्स में जाया करते थे। फिर उन्होंने कुछ कोर्ट से ये दरख्वास्त की कि उनके केसेस यकजा कर दिए जाएं एक जगह पे जहाँ पे वो पेश हों, चूँकि उन्हें सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, वहाँ पे उनके केसेस सुने जाएं। और जब वो जुडिशल कॉम्प्लेक्स वाला मामला था, उधर से भी वो पेश नहीं हुए,
اور انہوں نے یہ کہا کہ جو میرے ایکٹیوسٹ کے روپ میں، لائرز کے روپ میں، پولیس والوں کے روپ میں کچھ اسیسنز تھے جو ان کی جان جا سکتی تھی، اس لیے وہ پیش نہیں ہوئے. تو ہم نے دیکھا کہ پہلے انہوں نے یہ کہا کہ میرا کوئی بھی عدالت ہو اس میں جانا مناسب نہیں چونکہ مجھے سیکیورٹی کنسرنز ہیں. اب جب کہ وہ جیل میں ہیں تو ان کے لائرز ان کا اوپن کورٹ میں ٹرائل کی بات کر رہے ہیں. اس کے پیچھے بڑی جینون ریزن ہے، اور وہ جینون ریزن یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو چونکہ یہ پے در پے گرفتاریاں اور اس کے بعد جیل ٹرائل یہ ثابت کرتا ہے کہ طاقتور حلقے جو ہیں وہ انہیں ڈسکنیکٹ کرنا چاہتے ہیں عوام سے. اور یہ اگر اوپن ٹرائل ہوتا ہے یعنی اوپن کورٹ میں تو عمران خان صاحب کے لیے، چیئرمین پی ٹی آئی کے لیے اچھا موقع ہوگا، کیونکہ جب بھی وہ پیشی پہ آیا کریں گے تو میڈیا سے انٹریکشن ہوگا، کیمرہ پہ آئیں گے، پھر ان کے چاہنے والے بھی پہنچیں گے، ان کے ذریعے وہ تھوڑی سی آرگنائزیشن کر لیں گے اپنی تنظیم کی، اور عوام سے ان کا رابطہ ڈائریکٹ بحال ہو جائے گا. ابھی تو لائرز اور فیملی کے ذریعے میسیجز کنوے ہوتے ہیں. دوسری طرف کیا معاملہ ہے؟ وہ معاملہ یوں ہے کہ چونکہ ابھی تک کی تاریخ میں، آج تک کی تاریخ میں یہ تو طے ہے کہ عمران خان صاحب پہ ملٹیپل کیسز ہیں. پھر ان کی ڈسکوالیفیکیشن والا معاملہ بھی ابھی بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں آیا کہ فیوچر آنے والے ہفتوں میں کیا ہوگا. تو انہیں یہ تو طے کر لیا گیا کہ الیکشن کیمپین سے دور رکھنا ہے. اب ایسی صورتحال میں اگر کورٹ کی پرمیشن سے وہ عدالتوں میں آنا جانا شروع کرتے ہیں، اڈیالہ ٹو اینی عدالت، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا جو ہے وہ میڈیا فیس تو ہے، میڈیا کور کرے گا، وہ بات بھی کریں گے، پھر وہ اسی بات میں پیغام بھی دیں گے عوام کو، اپنا موٹیویٹ کریں گے. الیکشن آنے والے ہیں تو دوسری طرف سے یہ کوشش ہے کہ اس چیز کو ہونے سے روکا جائے. اور اب جتنی بھی گیم ہے، انلیس کہ وہ کسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں اور ہمارے شیشہ گر جو ہیں وہ انہیں کسی ایسی پوزیشن پہ لے آتے ہیں کہ وہ کچھ کمپرومائز کر جائیں، کچھ شیشہ گر کمپرومائز کر جائیں اور پھر انہیں اپنی پارٹی کو رن کرنے کا موقع ملے، تو وہ صورتحال تو ڈیفرنٹ ہوگی. لیکن ابھی دونوں طرف سے کوشش یہ ہے، ایک طرف سے یہ ہے کہ ہم کورٹ میں جائیں تاکہ چیئرمین پی ٹی آئی عوام سے ڈائریکٹ رابطہ کر سکے. دوسری طرف سے یہ ہے چونکہ میاں نواز شریف پہ بعد میں جب آئیں گے، دوسری طرف سے کافی زور لگانا پڑ رہا ہے. وہ ایک بینچ مارک جو بنایا ہوا تھا میاں نواز شریف کا ماضی میں، اس بینچ مارک تک پہنچنے کے لیے، اور وجہ جو ہے اس کی چیئرمین پی ٹی آئی کی مقبولیت ہے سائلنٹ ووٹر کی صورت میں یا جس بھی صورت میں، وہ بہرحال اپنی جگہ پہ موجود ہے. ٹھیک، یہ ویسے آپ نے اچھا کہا، شیشہ گھر. ناصر چٹائی صاحب، شیشہ گھر اور سائفر ٹرائل عدالت میں، کیا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ جیسے کہ ابھی مبشر بخاری صاحب نے کہا کہ ایک طرح سے ایک گراؤنڈ سیٹ کر لیا گیا ہے کہ جو باقی بھی کیسز ہیں جس میں ان کا ٹرائل جیل میں ہونا ہے، اس کو بنیاد بنا کر، اس فیصلے کو بنیاد بنا کر ان ٹرائلز کو بھی یہ فیصلہ اپنے حق میں لیا جائے کہ جی ان کے لیے بھی جیل میں ٹرائل نہیں ہوگا بلکہ عدالتوں میں چیئرمین پی ٹی آئی کو لایا جائے گا اور وہاں پہ ٹرائل ہوگا؟ پہلی بات تو یہ، جیل میں ٹرائل نہیں ہو رہا، ٹرائل عدالت میں ہو رہا ہے، عدالت کے کمپاؤنڈ میں ہو رہا ہے، جیل کمپاؤنڈ میں کورٹ ہوتی ہے وہاں ہو رہا ہے. خیر یہ الگ بات ہے، لیکن کوئی بھی معاف کیجیے گا، کوئی بھی ایسا ٹرائل جو اوپن نہ ہو میرے نزدیک ٹرائل نہیں ہے. بہت سے ٹرائل میں نے دیکھے، بہت سے ٹرائل لغاری صاحب نے کراچی میں دیکھے، میں نے دیکھے. وہ میں ٹرائل کو نہیں مانتا ہوں ٹرائلز کو. ایک ٹرائل ہوا تھا ماشاءاللہ کورٹ کا، جام ساقی صاحب والا، ہاں وہ تھا جس میں رپورٹ نہیں کرنے کی اجازت تھی، بڑے بڑے انکشافات ہوئے تھے، بڑا طاقتور ٹرائل تھا وہ. لیکن یہ کہ جہاں تک خان صاحب کا تعلق ہے، وہ اگر جیل سے باہر آنا چاہتے ہیں عدالتوں میں آنے دینا. ان کا یہ جو بہانہ تھا ایک، یا کہتے جواز تھا کہ میری جان کو خطرہ ہے، اسی بنا پر تو ان کو جیل میں ٹرائل کے لیے رکھا گیا تھا. اگر وہ ختم ہو گیا ہے زندگی کو خطرہ تو آنے دیں کورٹ میں، ٹیرس کورٹ میں پیش ہوں، توشہ خانہ میں پیش ہوں، سائفر میں پیش ہوں بالکل. اور اگر حکومت چاہتی ہے کہ وہ بات نہ کریں صحافیوں سے تو بہت آسان طریقہ ہے، دور رکھیں صحافیوں کو. بہت طریقے ہوتے ہیں، ایسے کوئی مسائل نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے، کیا آپ اس ملک میں
پھر وہ روایتیں قائم کرنا چاہتے ہیں جس کے تحت ایک اور لاڈلا پلس ہو اور اس کو فری ہینڈ دیا جائے، جیسے آج بلوچستان میں ہوا ہے آپ کے سامنے کہ بلوچستان میں جناب جام کمال صاحب جو پرسوں مل کے گئے تھے اس پارٹی والوں سے، وہ باغ پارٹی والے سب شامل ہو گئے. یہ وہی ریسیپی ہے جو آپ نے میں نے سب نے دیکھی تھی پی ٹی آئی کے ساتھ، کہ پی ٹی آئی کو پہلے ایم کیو ایم دی گئی، پھر قاف دی گئی اور پھر باپ دیا گیا بنا کے. تو یہ وہ ریسیپی چل رہی ہے. اس سے بات کیا بنے گی؟ اس سے بات انتخابات کی نہیں بنے گی، انتخابات میں دبے کی بات بنے گی. اور اگر آپ مائنس کریں گے پی ٹی آئی کو اس سے تو وہ انتخابات کا جواز کیا ہوگا، ان انتخابات کی صنعت کیا ہوگا. اچھا این بی سی ذرا یہ بھی واضح کر دیجیے گا، یہ جس ریسیپی کی آپ نے بات کی ہے یہی ریسیپی 2008 سے 2013 میں بھی نہیں تھی؟ بالکل تھی، وہ 2008 میں تھی، 2013 میں تھی، سب جگہ پہ تھی. 8 میں کم تھی، 13 میں بہت زیادہ تھی، اس کے بعد اور زیادہ ہو گئی، اس کے بعد تو کمپلیٹ ہو گئی، جو کہتے ہیں کہ کمیفلاج ہو گیا. لیکن میرا اپنا کہنا یہ ہے آپ کسی کو باہر کر دیں اس کا ووٹر اندر نہیں ہوتا، اس کا ووٹر باہر ہی ہوتا ہے. آپ امیدوار اگر ان کے ڈسکوالیفائی کریں گے کوئی بات نہیں، وہ نگیٹو ووٹنگ کر دیں گے. آزاد امیدوار آ جائیں گے، آزاد امیدوار آ جائیں گے، ان کے خلاف بھی بات کریں گے، وہ 9 مئی کے خلاف بات کریں گے، کھل کے بات کریں گے، ووٹ لے جائیں گے. اور پھر کیا ہوگا؟ آزاد امیدوار پنجاب میں بہت ہوں گے اس بار، آپ یقین کیجیے گا بہت ہوں گے. اور مجھے امکان یہ پڑتا ہے کہ یہ مقابلہ پنجاب میں زیادہ بڑا ہوگا سندھ کے مقابلے میں. سندھ کا تو طے ہے جو بھی ہے، پنجاب کا بھی کچھ طے نہیں ہے. بلوچستان طے کر لیا آپ نے، کے پی کا کچھ طے نہیں ہے. تو آہستہ آہستہ چلنا پڑے گا. اور کسی کو مائنس فائنس نہ کریں. اگر کوئی سزا دے رہے ہیں آپ تو سزا دے دیں، اس پہ اپیل میں جائیں اور اپیل میں جا اپنے آپ کو. ابھی تو عدالتیں اس طرح کی ہیں کہ دو فیصلے کر رہی ہیں اور جلدی فیصلے کر رہی ہیں. تو یہ لیکن میرا خیال ہے کہ مائنس وائنس جو ہے نا وہ سلسلہ ختم ہو جانا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے جی. ایک بریک لیتے ہیں اس موقع پہ، بریک کے بعد واپس لوٹ کر آئیں گے. تو لغاری صاحب سے میں پوچھوں گا وقفے کے فوراً بعد کہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی کا سندھ میں کوئی توڑ ہے، کوئی ایسا نسخہ موجود ہے کہ جس سے پاکستان پیپلز پارٹی کی سیٹس کم کی جا سکیں سندھ میں؟ اس پہ بات ہوگی بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر بریک. جی لغاری صاحب، وقفے پہ جاتے ہوئے میں نے کہا تھا کہ واپس جب آؤں گا تو اس سوال کو لے کر آپ اور این بی سی دونوں ہی اپنی اپنی جگہ پر ایک ایکسپرٹس ہیں. آپ کیا پیپلز پارٹی کا کوئی توڑ ہے سندھ میں؟ کیا کوئی ایسا فارمولا موجود ہے کہ جس سے پاکستان پیپلز پارٹی کی سیٹس کم کی جا سکیں جو 2008 سے لے کر اب تک سندھ میں ان کا کوئی مقابلہ نظر نہیں آ رہا ہے؟ اچھا، یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں وہ توڑ میں ہی وہ توڑ دریافت کروں. دیکھیے میں بتاتا ہوں یہ ہوں کہ سیٹیں بھائی. اچھا، پیپلز پارٹی کی سیٹیں بڑھیں گی، اب جو سیٹیں تھیں اس سے کم نہیں ہوگی. ٹھٹھا میں نکلتا ہوں نا، یہاں آپ کے ساتھ چلتے ہیں، ٹھٹھا چلتے ہیں. ٹھٹھا میں کون سی سیٹ ہے جو کون آ کر لے گا یہاں سے؟ ٹھٹھا سے آ کے سجاوٹ چلتے ہیں، سجاوٹ میں کون آ کر لے گا؟ بدین میں چلتے ہیں، بدین میں ڈاکٹر ذوالفقار مرزا کی بیگم صاحبہ کامیاب ہوئی تھی، کیا اس مرتبہ وہ کامیاب ہوتی ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہوگا. اس کے بعد چلتے ہیں وہاں پر تھٹ پارکر میں، مچھی میں، وہاں کون آئے گا؟ ڈاکٹر ارباب رحیم کوئی الیکشن کمپین کر سکیں گے یا وہاں پر اپنے لوگوں کے پاس جا سکیں گے؟ ان کے پاس یہ ہوگا کہ وہ جا کر لوگوں سے ووٹ مانگ سکیں. اب اس سے چلتے ہیں آگے عمر کوٹ میں کون آئے گا؟ سید مظفر حسن شاہ تو اب نہیں رہے، اب وہ کیا کریں گے الیکشن؟ وہاں پر کون آ کر الیکشن لڑے گا؟ اب عمر کوٹ سے اگر آگے بڑھتے ہیں میرپور خاص میں، یہاں کون آئے گا؟ میرپور خاص سے نکلتے ہیں سانگڑ میں کون آئے گا؟ کون آ کر الیکشن لڑے گا؟ سانگڑ سے اور آگے بڑھتے ہیں نواب شاہ میں کیا ہوگا؟ شرف روز میں کیا ہوگا؟ خیرپور میں کیا ہوگا؟ اور آگے جو ہے سکھر میں کیا ہوگا؟ گھوٹکی میں کیا ہوگا؟ وہاں سے چکر لگا کر دریائے سندھ کے مغربی کنارے پہ آتے ہیں، کنٹ کوٹ میں اور کیا ہوگا؟ کشمور میں کیا ہوگا؟ اور جیکوباد میں کیا ہوگا؟ شکارپور میں کیا ہوگا؟ لاڑکانہ میں کیا ہوگا؟ دادو میں کیا ہوگا؟ جام شور میں کیا ہوگا؟ آ جائے کراچی میں پچھلے الیکشن میں ایم کیو نے 4 سیٹیں لی تھیں، بہت کھلے ماحول میں بہت الیکشن ہوئے تھے. اب کیا ہوگا؟ مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہاں پر انہیں وہ 4 سیٹیں بھی ملیں. مجھے نہیں لگتا ہے کہ جہاں سے بلدیہ ٹاؤن میں کہہ رہے تھے کہ نواز شریف صاحب جیت رہے تھے وہاں سے ہی لڑوانا چاہتے ہیں محترمہ مریم نواز کو،
वहां पर वो कोई सीट ले सके, मुझे नजर नहीं आ रहा है। मुझे बहुत कुछ बदला हुआ नजर आ रहा है। कराची शहर भी सीटें बढ़ेंगी पीपल्स पार्टी की, कम नहीं हो सकती हैं। जहां तक आप सिंध की बात कर रहे हैं, तो सिंध की सूरत हाल मैं बिल्कुल सामने देख रहा हूँ। एक एक जिला, एक एक हल्का मेरी नजरों के सामने है, कैंडिडेट मेरी नजरों के सामने है। मैं कैंडिडेट को भी देख रहा हूँ और उनके वोट्स को भी देख रहा हूँ। ऐसी कोई सूरत हाल लगारी साहब के तोड़ तो बताएं ना फिर आपके पास, क्योंकि आप पीपल्स पार्टी को भी पीपल्स पार्टी के पाबंदी लगा दें। पीपल्स पार्टी को इलेक्शन के लिए नायल करा दे, अल्लाह फैसला, मसला ही नहीं है कोई। नहीं, पीपल्स पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ेगी तो फिर कोई मसला नहीं होगा। अगर दोनों हजरात चूंकि मेरे सीनियर हैं, आपकी इजाजत से अगर मैं अर्ज करूं तो एक नुस्खा कीमिया है, और वो नुस्खा कीमिया 2002 के इलेक्शन में इस्तेमाल हुआ था, वो 1997 के इलेक्शन में और 1990 के इलेक्शन में इस्तेमाल हुआ था, और वही नुस्खा कीमिया आपको पिछले इलेक्शन में भी नजर आया जब बिलावल भुट्टो को हरवाया गया एक जगह से और लाड़काना में उनके रिजल्ट्स को होल्ड कर लिया गया। अगर तो पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट सपोर्टर्स राउंड अप ना करते तो शायद वो लाड़काना से भी सीट हार जाते। तो नुस्खा कीमिया अपनी जगह पे बहरहाल मौजूद है। लगारी साहब अगर इसके बारे में बताएं कि क्या वो इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं, तो मेरे लिए ये काफी दिलचस्पी का बात है। बहुत दिलचस्प, मुबश्शिर साहब ने बहुत कमाल की बात की है। अच्छा, ये नुस्खा कीमिया हमेशा मौजूद रहा है और ये हमेशा इस्तेमाल किया जाता रहा है। मुझे ज़ाती तौर पर ये तमाम चीज़ों का मालूम है कि कौन से सीटों पर गाजी खान डिवीजन में, बहावलपुर डिवीजन में, मुल्तान डिवीजन में और दीगर डिवीजन में कहाँ कहाँ पर 20-20 हज़ार पोलिंग वोटों के पोलिंग स्टेशन खुफिया तौर पर एक उम्मीदवार को बता दिए जाते थे कि ये आपके हैं और आप इसमें अपने डब्बे पूरे कर लें। 20-20 हज़ार वोटों का फर्क देकर और कई जो है इलेक्शन जो है वो अरेंज किए गए, मैनिपुलेट किए गए, और सबको मालूम अब तो वो चीज़ें खुल चुकी हैं, एक एक चीज़ सामने आ चुकी है। अगर वो चीज़ें कर ली जाएं, यहाँ पर भी कर लें, लेकिन उसमें आपको कम से कम 50-50 हज़ार वोटों के खुफिया जो है पोलिंग स्टेशन देने पड़ेंगे एक एक हल्के में किसी को। फिर वो अगर 35,000 वोट लेकर 50,000 और शामिल करें तभी मेरे ख्याल नहीं जीत सकेगा, मुश्किल होगा। लेकिन फिर आप वही कर लें कि पाबंदी लगा दें पीपल्स पार्टी के इलेक्शन कर लड़ने पर और जीत लें सब कुछ, फिर कोई मसला ही नहीं है। अच्छा, लेकिन आप जो बता रहे हैं कि अगर ये कर दिया जाए जिस तरह पहले भी हुआ है तो शायद यही एक मुमकिन हल होगा। तो अगर वो जो वहां पर आप अप्लाई कर रहे हैं यही अगर आप पंजाब में अप्लाई करें तो क्या, और अगर पीटीआई कंटेस्ट भी करती है तो क्या पीटीआई को हराना मुमकिन होगा कि जितनी मकबूलियत पीटीआई ने और पीटीआई के चेयरमैन ने हासिल की 10 अप्रैल ऑनवर्ड्स? देखें, यही मकबूलियत हम कराची में भी देख चुके थे जब महमूद मौलवी साहब यहाँ इलेक्शन जीते थे। फिर उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद रिवर्सल हुआ था। यही कराची में ही हुआ था। कराची में एक सीट पर पीटीआई कामयाब हुई थी जहां से वो फिर इलेक्शन हारी। इस हल्के में मैं यहाँ बैठा हूँ, तो इस हल्के में वो फिर पीटीआई इलेक्शन हार भी गई थी। इमरान खान खुद हारे थे यहाँ से, इसी हल्के से। मेरे ख्याल में यहाँ हमारे नासिर बेग कुत्तई साहब भी इसी हल्के में बैठे हैं। तो हमारा ये कहना है कि ये, मैं इस फार्मूले को नहीं मानता हूं कि बंदा बहुत पॉपुलर है। जो फॉलोइंग है उनकी सोशल मीडिया में वो भी मैं जानता हूं कि कितनी है, और उसके अलावा और जो पॉपुलरिटी का एक पूरा भूत बनाया गया वो भी बनाया जा रहा है। अब भी जो आपने पहला सवाल किया था वो ये था, और उसका जवाब मेरा ये था कि लाडला एक जगह पर इन्वेटिंग रखा जाता है और उसके लिए उसका माहौल बनाया जाता है। एक लाडला लाया जाता है, एक लाडला इन्वेटिंग होता है। पीपल्स पार्टी इस तरह से लाडलों के साथ होती हुए, उनके साथ तालमेल करते हुए और इलेक्शन लड़ते हुए, कभी उनके साथ इत्तेहाद करते हुए फिर आकर बैठ जाती इक़्तिदार में, लेकिन उसको लाडलेपन का एजाज हासिल नहीं हो सका। ये जो है 77 के बाद से लेकर जो भी इलेक्शन हुए हैं उसमें तो पहला ये किया गया इसको कट टू फाइल करना है। ये तय हुआ था कि पंजाब में नहीं आने देना है, और अब तक पंजाब में पीपल्स पार्टी को नहीं आने दिया गया। बिल्कुल तय कर लिया गया था कि नहीं आने देना है। तो ये सूरत हाल थी। आपको पता है कि 88 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी पंजाब की कौमी असम्बली के सीटों में 20 सीटें ज्यादा थी, और जब पंजाब उसका असम्बली का रिजल्ट आया सुबह ही असम्बली का, मालूम को मामला ही उलट गया है। उनकी सीटें कम कर दी गई हैं और जो मुखालिफ थे उनकी सीटें बढ़ा दी गई, और उसके नतीजे में जो कुछ हुआ कि पंजाब को ले लिया गया और फिर दोबारा नहीं दिया गया। 24 सीटों वाले मंजूर भट्टी और आरिफ नकवी को लाया गया वजीर आला बनाकर, लेकिन पीपल्स पार्टी अगर 100 सीटें मिली रहती थी तब भी उसको वजीर आला नहीं मिलता था, और अब भी शायद ऐसा ही होगा कि उसको दूर रखेंगे पंजाब की इक़्तिदार। नासिर बेग कुत्तई साहब, क्या वजह है कि जब ये 16 माह की हुकूमत थी और अपनी मुद्दत मुकम्मल करने वाली थी
तो उस वक्त यही इंप्रेशन था हर किसी को कि जी अब नेक्स्ट जो लाडला है वो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि वो जो इंप्रेशन बिल्ड हो रहा था होते होते कहानी दूसरी तरफ चल पड़ी है? पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं। लगारी साहब और मेरे दोस्त मुबशर ने बहुत तफसीली बात की है कि तोड़ क्या है पीपल्स पार्टी का, बता दिया क्या तोड़ है, क्या नुस्खा कीमिया है उनके पास। लेकिन क्या आपको इल्म है कि इस तोड़ पे, इस नुस्खे पे अमल हो रहा है? मैं कहता हूँ अमल हो रहा है इस नुस्खे पर, इस पर काम जारी है। अगर आप ब्यूरोक्रेसी में तबादलों को देखें तो आपको अंदाजा होगा कि किस बुरी तरह तबादले किए गए, किस खौफनाक अंदाज में तबादले किए गए। बहुत से डिपार्टमेंट तो अभी सेक्रेटरी से खाली है, वहाँ सेक्रेटरी तबादला ही नहीं हो पाया। आईजी को देख लें जो कहता है कोर्ट में खड़े होकर, मुझे तो पता ही नहीं कराची का, मैं तो अभी आया हूँ 3 महीने पहले। फिर ऐसे ऐसे इलाकों में लोग रखे गए हैं जिनको इलाके की साख का पता नहीं है। उनको जो टास्क दिया जाएगा वो आपके इल्म में आ जाएगा, उनको साख का पता नहीं है, उनको पॉपुलेशन के जो डायनेमिक्स हैं उनका इल्म नहीं है। अभी आप देखें कि 2-3-4 वजीर हैं, बहुत पुरजोश हैं, बहुत ज़्यादा। एक ने कहा 1 हफ्ते में मैं कराची ठीक कर दूंगा, एक ने कहा 10 दिन में कच्चे के डाकुओं का सफाया हो जाएगा। उन्होंने क्या किया? सकरन में कितने लोग मार दिए आपने, तो याद है आपको? 4-5 लोग मारे आपने। और फिर आपने कहा ये खुदकुश हमला आवर थे। फिर आपने कहा इनके यहाँ बारूद था। फिर आपने कहा इंक्वायरी कराएंगे, चीफ मिनिस्टर ने कहा। इंक्वायरी में जो कुछ सामने आया वो हमें नहीं बताया गया। लेकिन फिर वज़ीर दाखिला जाता है सकरन, गांव जाता है, माफ़ी मांगता है, 80-80 लाख रुपए फीकस का अनाउंसमेंट करता है। फिर अचानक बैठे बैठे क्या होता है कि वज़ीर सेहत टकरा जाता है जनाब पूरे निज़ाम से कि ये रोबोटिक सिस्टम धांधली है, ये SIU2 को गलत इमदाद दी जा रही है, ये इंडस को गलत पैसे दिए जा रहे हैं, इनको रोको, उनको टोको। कौन है भैया आप? आपसे किसने कहा है कि ये रोबोटिक सिस्टम चले? धांधली मान लिया, आप हैं कौन? ये सूबाई असम्बली का फैसला है, ये असम्बली के फैसले हैं, ये कानून है। आप कैसे चेंज कर देंगे कानून को? आपको ये कहा गया था कि आप छोटे डिस्पेंसरी में जाके देखें क्या हालत जार है, वो तो किया नहीं आपने। आप गिर पड़े SIUT पर, NICVD पर और दूसरे इदारों पर। ठीक है, नैब के हवाले कर दें, केस नैब के हवाले कर दें। आपको इतना गुस्सा क्यों आ गया? तो ये गुस्सा दरअसल यही है कि नुस्खे में कुछ चीजें कम रह गई हैं। ठीक है, नुस्खा कीमिया नहीं रहा है। और मुझे लगता ये है कि इस बार कराची का फैसला बहुत सरप्राइजिंग होगा। सरप्राइजिंग क्योंकि इन आप फेवर ऑफ व्यू से अगर चले और आप पहुंचे हाईवे तक तो आपको एक अजीब गरीब रोड बाईपास नजर आ रहा है, एक्सप्रेसवे नजर आ रही है जो आपने कभी सोची नहीं थी। वो तकरीबन तैयार है, बसें आ गई हैं। काम बहुत हुए हैं इनके यहाँ, काम बहुत हुए हैं। और बल्दियाती इंतखाबात के नताइज आपके सामने हैं, फिर ज़िमनी इंतखाबात के नताइज आपके सामने बल्दियात के, उससे पहले कंटोनमेंट बोर्ड के नताइज आपके सामने हैं। तो हम फैक्ट से बात करते हैं और मेरा अपना कहना यह है कि नुस्खा कीमिया पर काम हो रहा है। जी, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस लौट कर आएंगे। तो जो पीपल्स पार्टी की लीडरशिप, जो टॉप लीडरशिप है, उनकी तरफ से भी जो बयानात आ रहे हैं, तो क्या वजह है कि एक जो परेशानी भी हमें दिखाई दे रही है बिलावल भुट्टो साहब को लेकर, उनके बयानात को लेकर, और फिर मुराद अली शाह साहब ने भी कल जलसे में कुछ ऐसी ही बात की, इस पर हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। जी, अभी वक्त पे जाते मैंने कहा था कि वापस जब आएंगे तो हम जो PTI पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की तरफ से जो बयानात आ रहे हैं, जो उनकी तरफ से ट्वीट्स हैं या स्टेटमेंट्स आ रही हैं, उससे यही लग रहा है कि अब तय कर लिया है कि PMLN को आपने फोकस करते हुए, यानी कि पीपल्स पार्टी ने तय कर लिया कि PMLN पे फोकस करना है और उन पर तनकीद करनी है। जैसे कि अभी एक ट्वीट है नासिर हुसैन शाह साहब की, जिसमें उन्होंने लिखा है कि जिनके लिए कभी बाप पाप होता था, आज पाप बाप है। नुक्ते लगाते जाओ, नुक्ते हटाते जाओ, कभी मुजरिम को महरम, कभी महरम को मुजरिम बनाते जाओ। मुबशर बुखारी साहब, ये परेशानी है या ये सियासी
معاملات ہیں اور یہ الیکشن مہم کا حصہ ہے، تو لہٰذا یہ سب کہا جا رہا ہے. اور دوسرا یہ بھی کہ کیا بلاول صاحب کا جو ہم نے شروع میں ساؤنڈ بائٹ چلایا تھا کہ جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا شہباز شریف صاحب، کیا خرم دستگیر صاحب، کیا احسن اقبال صاحب، کیا ایاز صادق صاحب، یہ سب کے سب کیا اپنی 15 ماہ کی کارکردگی پہ عوام کا سامنا کر سکتے ہیں؟ منہ چھپاتے پھر رہے ہیں، جبکہ ان کا کہنا ہے کہ میں تو کر سکتا ہوں. تو وہ حکومت کا حصہ تو تھے، لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں جی وہ علیحدہ تھے، ہم علیحدہ تھے. جی دیکھیے، پہلے تو یہ جو بلاول کا کامنٹ ہے اس پہ ہم بات کرتے ہیں تو اس میں میرا خیال ہے کہ بہت سارے انڈیپینڈنٹ آبزرورز اور جو مخالفین بھی تھے وہ بھی تعریف کر رہے تھے کہ جی ہماری فارن پالیسی بڑی وائبرنٹ چل رہی ہے. تو اس حساب سے تو ان کا کلیم اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، لیکن دوسروں کی کارکردگی جو ہے وہ یقیناً اگر انہوں نے کچھ کیا بھی ہے تو وہ مہنگائی جو پاکستان میں چل رہی تھی اس کے تلے وہ دب گئی، تو وہ تو ابھر کے سامنے نہیں آئی. تو اس میں تو رائٹلی سیڈ کہ انہوں نے اچھا ڈیلیور کیا، لیکن باقیوں کا طے ہونا باقی ہے. اور جہاں تک بات کی آپ نے ناصر حسین شاہ صاحب کی ٹویٹ کی اور پھر پیپلز پارٹی کی گھبراہٹ کی، تو ناصر بھائی نے فرمایا نسخہ کیمیا جو ہے وہ ان کے نزدیک وہ تیاری کے دیکھیے میاں نواز شریف واپس آئے ہیں. واپس آنے کے بعد سندھ سے بشیر میمن صاحب، اور بشیر میمن صاحب کے بارے میں ہم سب لوگ جانتے ہیں، بلکہ اگر ہم ناظرین کو بتانا چاہیں تو بشیر میمن صاحب چونکہ پیپلز پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ کے کیسز انویسٹیگیٹ کرتے رہے ہیں تو ان کو پی ایم ایل این کا صدر بنا دیا گیا. پھر وہ جو شجر ممنوعہ تھا ایک وقت میں MQM، جس کو میاں نواز شریف نے 1990 میں جو کیا، میرے دونوں بڑے بھائی جو ہیں وہ بتائیں گے آپ کو. اور پھر حکیم سعید مرڈر والا معاملہ بھی MQM کے کھاتے میں ڈالنے والی PMLN ہی تھی. تو پھر دوبارہ وہ گلے مل گئے. تو ایک تو یہ ہو گیا. دوسری جو چیز میں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہ رہا ہوں، یہ ناصر حسین شاہ صاحب کے یہ نقطے جو تھے یہ ان کے ساتھ لگنے تھے بنیادی طور پہ. جام کمال تو تقریباً فائنل کر چکے تھے، اور یہ جتنے نام باپ سے نگران وزیر اعظم بھی ساتھ شامل تھے. جی بالکل، اور نگران وزیر اعظم نے تو باقاعدہ ملاقاتوں میں شامل تھے. یہ تو ادھر جا رہے تھے پاکستان پیپلز پارٹی میں، تو نگران وزیر اعظم نے بڑا اہم رول پلے کیا انہیں نون لیگ جوائن کرانے میں. اب یہ ساری صورتحال کو اگر آپ دیکھیں کہ سندھ میں ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، بلوچستان میں ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، اس کی ریزن بلاول نے صحیح رائٹلی سیڈ کہ پنجاب میں مسلم لیگ کو ریزسٹنس ہوگی. اور ناصر بھائی نے جیسے فرمایا کہ انڈیپینڈنٹ بہت سارے جیتیں گے، یہ بھی ہے ایسا کہ مطلب جو PMLN ہے شاید اس کی وہ شاید کیا یقیناً وہ جو خواب دیکھتے تھے کہ ہم یہاں پہ جسے آپ انونسبل کہتے ہیں وہ ہیں، تو انونسبل والا کانسیپٹ تو ختم ہو گیا. اب دوسری طرف تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو بھی پنجاب میں آ کے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے تھا. مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی، اور اس کا جواب میں ناصر بھائی سے، نذیر لغاری صاحب سے چاہوں گا. میں نے کل یہی سوال جو ہے نثار کھوڑو صاحب سے بھی کیا تھا، ایک پروگرام میں ساتھ تھے، اور انہوں نے کہا جی آپ نے میرے دل کی بات کی ہے، لیکن وہ اپنے دل کی بات کا بھی جواب نہیں. وہ کون سی طاقت ہے جو بلاول کو یا آصف کو یا فار دیٹ ریزن آصفہ کو پنجاب آنے سے روک رہی ہے؟ تو میرا خیال ہے کچھ سیکیورٹی کنسرنز ہیں، اور انہیں شاید کہیں سے کوئی اشارہ ہوا ہے. ورنہ تو ایسی صورتحال میں مجھے یاد ہے I was 6 or 7 1977 میں نے بھٹو صاحب کو طوفانی دورہ کرتے دیکھا. بے نظیر صاحبہ کو میں نے 88 کے الیکشن سے پہلے پنجاب سینٹرک پالیٹکس کرتے ہوئے دیکھی پنجاب میں، کیونکہ انہیں بھی پتا تھا، ادراک تھا کہ پنجاب جیتے تو ہم حکومت بنائیں گے. 89 میں بی بی صاحبہ کی جب حکومت ختم ہوئی تو سب سے پہلے وہ لاہور آئیں، اور انہوں نے لاہور میں جلسے کیے، یہیں سے لانگ مارچز، یہیں پہ پاکستان عوامی اتحاد کی بنیاد. تو یہ موجودہ قیادت کی منطق مجھے سمجھ نہیں آ رہی، یا پھر کچھ ایسی چیز ہے جس کو چھپایا جا رہا ہے اور وہ کسی وجہ سے رکے ہوئے. ٹھیک. لغاری صاحب یہ جو سیکیورٹی والی بات کی ہے، اس پر الیکشنز جب بھی آتے ہیں، ہمیں یاد ہے کہ 2008 کے انتخابات سے پہلے شہادت ہوئی محترمہ بے نظیر بھٹو کی. پھر جو 2018 کے انتخابات تھے اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ ANP کی ہارون بلور صاحب کی ہوئی، بشیر بلور صاحب کی تو پہلے ہی ہو گئی. جی، تو یہ کیا اس دفعہ آپ کو لگ رہا ہے کہ سب ٹھیک رہے گا، جبکہ ہم ایک ایسے دور میں سے گزر رہے ہیں کہ جب ایک دفعہ پھر یہ TTP کا حرکت میں آنا، اس میں انڈین انوالومنٹ بھی ہے، اور پھر جو یہاں پر انلیگل افغانز تھے ان کو واپس بھیجا گیا،
تو کرنٹ سینیریو میں اور ابھی یہ سیکیورٹی کی بات جو مبشر بخاری صاحب نے ہائی لائٹ کی، آپ کیا دیکھتے ہیں؟ دونوں چیزیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ پچھلے الیکشن میں جو 2018 کے الیکشن تھے، بلاول بھٹو زرداری صاحب چلے یہاں سے کوٹ افضل سے کمو شہید سے یہاں سندھ اور پنجاب کی بارڈر سے آگے طرف بڑھے اور بڑھتے ہوئے وہ صادقآباد پہنچے. صادقآباد سے وہ رحیم یار خان سے وہ پہنچے خانپور سے وہ لیاقت پور سے ہوتے ہوئے جب چنئی کوٹ پہنچے تو وہاں انہیں روک دیا گیا. انہوں نے کہا آپ آگے نہیں جا سکتے ہیں، آپ آگے نہیں جانے دیا جائے گا. باقاعدہ روک لیا گیا. اس پر بہت سارے لوگ تھے، ادھر بہاولپور سے لوگ آئے ہوئے تھے، ادھر جو ہے علی پور سے اور مظفر گڑھ سے لوگ آئے ہوئے تھے، پیچھے سے جو ہے پورے کے پورے سے اور دیگر مقامات سے شہر سے لوگ آئے ہوئے تھے. بہت بڑا گروہ، بہت بڑا اجتماع تھا. ادھر سے ان کے کینڈیڈیٹ جو تھے وہ علی حسن گیلانی وہ اس طرف سے آئے ہوئے تھے. یہاں سے مخدوم احمد محمود ساتھ چل رہے تھے، یوسف اللہ گیلانی وہاں سے آ رہے تھے. تو یہاں آ کر ان کو روک دیا گیا کہ نہیں. اس کے بعد جو ہے وہ پہنچے وہاں ملتان سے آگے جو ہے وہ پھر ان کو رکاوٹیں کھڑی گئیں. پھر لاہور سے جب فرائی کر رہے تھے تو روکا گیا، تو معلوم ہوا کہ پرواز روک دی گئی ہے اور ان کو کہا گیا کہ ان کو بورڈنگ کارڈ نہ دیا جائے. میں نے اس وقت سول ایویشن کے ڈی جی سے بات کی تھی، میں نے خود ان سے بات کی تھی اور میں نے پوچھا تھا کہ بھائی کیا ان کے سفر پر پابندی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، کوئی پابندی نہیں ہے اور آپ یہی لکھ دیں کہ پابندی نہیں ہے اور آپ کہہ بھی دیں کہ یار وہ میں نے بات کی پابندی نہیں لیکن ہے پابندی. مجھ سے وہ یہ کہتے میرے دوست تھے، اس لیے میں نے انہوں نے رعایت یہ کی کہ مجھے بتا دیا تھا کہ نہیں ہمیں نہیں جانے دینا ہے ان کو. تو یہ تھی وہ صورتحال جب الیکشن کمپین ہو رہی تھی. تو انہیں ایک بار نہیں 2018 کے الیکشن میں روکا گیا اور بہت زیادہ ان کے لیے رکاوٹیں کھڑی کی گئی تھیں اور یہی کچھ ہو رہا تھا. ہم دیکھ رہے تھے جب محترمہ بینظیر بھٹو الیکشن کمپین کر رہی تھی تو کیا کیا نہیں ہو رہا تھا. پشاور میں باقاعدہ بندے نے پستول نکال دیا تھا ایک دن پہلے، ان کی شہادت سے ایک روز پہلے جو ہے وہ اس بندے کو پکڑا گیا جس کے پاس اسلحہ موجود تھا. پھر یہاں کیا ہوا لیاقت باغ میں جو کچھ ہوا ہے. تو پیپلز پارٹی کے لیے الیکشن کمپین آسان نہیں ہے اور پیپلز پارٹی کو ہر حالت میں اپنا سیکورٹی کا نظام بہتر رکھنا ہوگا اپنا ہی. جی، کیونکہ جو لوگ سیکورٹی کے ذمہ دار ہوتے ہیں ان کے لیے بہت زیادہ آپ کو چیک اینڈ بیلنسز رکھنے پڑتے ہیں. بہت سی چیزیں تھیں جو یہاں پر ہوئی تھی. آپ نے دیکھا ہے کہ پورے 18 گھنٹے 4 کلومیٹر سے بھی کم کا سفر ہے. ناصر بیگ چغتائی صاحب جو ہے وہ میری رہنمائی کریں گے کہ ایئرپورٹ سے لے کر کارساز تک کا پورا فاصلہ. آپ ایئرپورٹ سے نکلیں اور ناتا خان پل پر آئیں، ناتا خان پل سے آگے بڑھیں 4 منٹ پر. اگر آپ گاڑی میں ہیں تو 4 منٹ سے کم لگتا ہے. جب آپ کارساز کے پل پر پہنچتے ہیں تو وہاں تک پہنچتے ہوئے ان کو 18 گھنٹے لگے تھے. اتنا بڑا کراؤڈ تھا. اس کراؤڈ کو جہاں جلسہ ہونا تھا وہاں 24 گھنٹے پہلے جلسے گاہ میں ایک کل دھرنے کی جگہ نہیں تھی. اور پھر جو ہے وہ سپر ہائی وے پر وہاں اس ٹور پلازا سے بھی آگے انسانوں کا رش تھا، گاڑیوں کا نہیں. ادھر گھروں سے بھی آگے جہاں تک جو ہے انسان ہی انسان تھے اور جہاں جلسہ گاہ تھی وہ بھری ہوئی تھی، شہر میں لوگ تھے. ایسی صورتحال میں راستہ ہی ایک بچا تھا کہ اس مجمع کو ڈسپرس کرنے کا کہ دھماکہ ہو گیا اور دھماکے کی صورت میں جو ہے 100-150 لوگ جو ہیں وہ جان سے چلے گئے. تو اس ساری صورتحال میں اس سیاسی عمل میں جو سب سے زیادہ قربانیاں سیاسی عمل کے دوران دی ہیں وہ پیپلز پارٹی نے دی ہیں اور دیکھتے ہیں اللہ خیر کرے پنجاب میں ان کے لیے. لیکن انہیں الیکشن میں جانا چاہیے، الیکشن کمپین کرنی چاہیے. انہیں اپنے تمام سیکورٹی انتظامات کے تحت جا کر یہاں سرائیکی بیٹ سے لے کر پورے پنجاب میں جانا چاہیے. لوگ انتظار کر رہے ہیں. لوگوں نے تو ابھی تک تعزیت تک نہیں کی ہے فیملی کے ساتھ، جس طرح بینظیر بھٹو کو شہید کیا گیا، جس طرح باقی لوگوں کی شہادتیں ہوئی ہیں تو لوگوں نے ابھی تک تعزیت بھی نہیں کی ہے. ٹھیک، ایک بریک لیتے ہیں جی اس موقع پر اور بریک کے بعد واپس لوٹ کر آئیں گے. تو جو ابھی مبشر بخاری صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب میں آ کر یہاں پر اپنا کوئی کیمپین نہیں چلائی اب تک، یہاں پر توجہ اس طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کی دکھائی نہیں دے رہی ہے. جب بلوچستان جانے پر نواز شریف صاحب کے ان کو اعتراض ہے تو وہیں پر آ کر جو بیٹل گراؤنڈ ہے پنجاب کا اس پر فوکس بھی پیپلز پارٹی کر سکتی ہے لیکن اب تک نہیں کیا گیا. اس کی کیا وجہ ہے اس پر بات ہوگی ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. وقفے کے بعد واپس آتے ہی جو سوال میں نے کہا تھا کہ آ کر میں پوچھوں گا ناصر بیگ چغتائی صاحب سے، اس سے پہلے ایک سوال جس کا جواب میں سمجھتا ہوں کہ این بی سی لغاری صاحب بھی مبشر بخاری صاحب بہت اچھے سے بتا سکتے ہیں اپنے تجربے کی بنیاد پر،
کیا پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی ان دونوں کا اتحاد ہو سکتا ہے ناصر چٹائی صاحب؟ -9 میں اتحاد امکان بہت زیادہ ہے، بہت امکان ہے کہ کسی نہ کسی اتحاد میں، مطلب اتحاد کہہ کے نہیں ہو سکتا، اتحاد خفیہ ہو سکتا ہے، اتحاد رازداری میں ہو سکتا ہے، اتحاد ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے سے ہو سکتا ہے، پولنگ ڈے پر اس طرح ہو سکتا ہے۔ بہت طریقے ہیں تعاون کرنے کے، اتحاد کرنے کے، ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کے، یہ ہو سکتا ہے، بڑا امکان ہے۔ اور میں تو یہ بھی کہتا ہوں ایک امکان یہ بھی ہے کہ الٹیمیٹلی یہ آخر میں وفاق میں 2 پارٹیاں ہوں گی، دونوں پارٹیاں مل کر حکومت بنائیں گی، ایک پارٹی کا پریزیڈنٹ ہوگا، ایک پارٹی کا پرائم منسٹر ہوگا، اور پہنچی ہوئی پیخار جہاں کا خمیر تھا۔ اور یہ 2 پارٹیاں آپ کو کون سی نظر آ رہی ہیں ناصر چٹائی صاحب؟ ظاہر ہے پاکستان میں 2 ہی پارٹیاں ہیں، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی۔ اچھا، پی ٹی آئی کو آپ کسی کھاتے میں نہیں لکھ رہے؟ پی ٹی آئی یہ بھی اس طرح نہیں، مطلب عہدیداروں کا مسئلہ نہیں، ان کے ایم ایل اے آ سکتے ہیں، ان کے ایم ایل اے آ کر کمیٹیوں میں شامل ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے آزاد امیدواروں کو وزرا بھی لے لیا لیکن سمپتھی ووٹ کیا نہیں پڑے گا؟ یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ جی پی ٹی آئی کنٹیسٹ ہی نہیں کر رہی ہوگی؟ ووٹ بہت ہے بھائی، پی ٹی آئی کا ووٹ بہت ہے۔ سوال یہ ہے کہ اہم ترین لوگوں کو کیا انتخابات میں حصہ لینے کی پرمیشن ہوگی؟ میرا خیال ہے نہیں۔ اور اگر وکلا کو ٹکٹ دی جاتی ہے؟ دیکھیں ایک منٹ، جب آپ نے بحث شروع کی نا کھولتے ہیں اس کو، زیرو رسک کیا تھا نواز شریف کے لیے؟ لیول پلینگ فیلڈ کیا تھی نواز شریف کے لیے؟ یہی تھی نا کہ بندہ جیل میں ہونا چاہیے، بندے کو سزا ہونی چاہیے، بندے کو انتخابات میں نہیں آنا چاہیے، جلسوں میں نہیں آنا چاہیے، خطاب نہیں کرنا چاہیے، وہ سب ہو گیا ہے۔ اب نواز شریف ایٹ زیرو رسک ہے اور وہ انتخابات میں حصہ لے سکتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ، دیکھیے تاریخ ہمارے پاس ہے نا، عوام دوست، وطن دوست، یہ کون لوگ تھے؟ ان پر پابندیاں تھیں انتخابات کی، تو عوام دوست بن گئے یہ، ممکن ہے وہ پنجاب دوست بن جائیں، سندھ دوست بن جائیں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو لیکن انتخابات میں لوگ آئیں گے، چاہے وہ محمد علی خان ہو، چاہے وہ علی احمد شاہ ہو، کوئی بھی نام، کسی بھی نام سے آ سکتے ہیں لوگ انتخابات میں، اور جیت بھی سکتے ہیں، اور انتخابی نتائج پر اثر انداز ہو سکتے ہیں اپنے ووٹ کی طاقت کے اوپر۔ تو یہ آسان کھیل نہیں ہے پنجاب میں، مشکل کھیل ہے، مشکل کھیل ہے۔ مشکل کھیل۔ پیپلز پارٹی پنجاب میں آ کر کیوں نہیں اب تک یہاں پر پیر جما رہی، یہاں پر آ کر اپنی کیمپین چلائے؟ یہاں پنجاب کا بیٹل گراؤنڈ میٹر کرتا ہے، تو ٹف ٹائم دے پی ایم ایل این کو؟ بہت بڑی غلطی پیپلز پارٹی کی، بہت بڑی غلطی، ہمالین غلطی۔ یہ اگر پیپلز پارٹی کر لیتی تو آج یہ تانا نہیں رہے بلاول بھٹو صاحب کہ وہ پنجاب میں بیٹھ کے اپنے سیٹوں پر توجہ دیں۔ تانے بازی کا زمانہ نہیں ہے، آپ نے موقع گنوا دیا ہے، آپ کو پنجاب جانا چاہیے تھا۔ سیکورٹی رسک کیا ہوتا ہے بھائی؟ مطلب جس دھش سے کوئی مقتل میں گیا، فلسفہ تو یہ ہے آپ کا۔ آپ کہتے رہے ہو کہ مجھے کوئی مار سکتا ہے، آپ کہتے رہے ہو کہ میں نے ایک قبر نواب شاہ میں رکھی ہے، ایک قبر گڑھی خدا بخش میں رکھی ہے، قتل ہوا تو گڑھی خدا بخش میں دفن ہوں گا، میں نواب شاہ میں دفن ہو جاؤں گا۔ آپ اتنے بے خوف، ماشاءاللہ اتنے بے خوف آدمی ہیں، تو پھر سیکورٹی رسک کیا ہوتا ہے؟ اپنی سیکورٹی رکھیں یار۔ جو کچھ بتا رہے تھے بلغاری صاحب، سیکورٹی اپنی تھی نا، جی ہاں، کارساز پہ جو بی بی بچ گئی یہاں پر، ورنہ تو پنجاب میں وہ نہیں تھی سیکورٹی، بی بی کو وہاں شہید کر دیا گیا۔ تو یہ سیکھیں اس سے، اور یہ کہہ کر گھر بیٹھنا کوئی سیاست نہیں ہے، گھر بیٹھنا کوئی سیاست نہیں ہے کہ خطرہ ہے، جان کو خطرہ ہے، جان کو خطرہ سب کی ہے، جان کو خطرہ سڑک پہ چلنے والے کو بھی ہے، لیکن آپ نے سیاسی طور پر، بلغاری صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اتنے علاقے ایسے ہیں جہاں آپ پہنچے ہی نہیں ہیں، آپ لوگوں تک نہیں پہنچ پائیں، آپ عوام تک نہیں پہنچ پائیں، آپ لاہور تک نہیں پہنچ پائیں۔ سوال یہ بالکل ٹھیک۔ تو پھر کیا کرنا چاہیں آپ؟ ٹھیک، مبشر بخاری صاحب، پی ٹی آئی اور چیئرمین پی ٹی آئی تو چلیں، چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ کنیکشن، چیئرمین پی ٹی آئی کیا آپ کو الیکشن سے پہلے باہر رہا ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ کیا کوئی ایسی صورت، کچھ ایسا بدلنے جا رہا ہے؟ نہیں جی، مجھے نہیں لگتا اگر یہ انہیں باہر ہی لانا ہوتا تو شاید وہ اندر بھی نہ جاتے، اور اگر انہیں باہر ہی لانا ہوتا تو شاید میاں نواز شریف پاکستان نہ آتے، اور جو ایکٹیویٹی کر رہے ہیں وہ اس وقت وہ نہ کر پا رہے ہوتے، چونکہ میرا خیال ہے
کہ ناصر بھائی نے جو لیول پلینگ فیلڈ کو ڈیفائن کیا بڑا شاندار کیا ہے. لیکن ویسے میں یہاں پر ایک چیز ایڈ کر دوں کہ جب نواز شریف صاحب لندن میں تھے تو اس وقت ان سے جب پوچھا گیا لیول پلینگ فیلڈ کی پہلی مرتبہ انہوں نے بات کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جی اگر وہ ان یعنی کہ اگر چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب ان تو وہ بھی ان، اگر چیئرمین پی ٹی آئی وہ آؤٹ ہیں تو چیئرمین پی ٹی آئی بھی ٹھیک ہے، لیکن گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ اگر چیئرمین پی ٹی آئی کو آپ باہر نکال کے انہیں پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کی اجازت دے دیتے ہیں، اور انہیں ویسے زیادہ اجازت کی ضرورت نہیں ہے. چیئرمین پی ٹی آئی کو جب نہیں اجازت تھی، جب وہ گھر میں اپنے بند تھے تو تب بھی وہ ایک وی لاگ کیا کرتے تھے جس کو اگر آپ کہیں مڈل کلاس تو کم از کم سنا کرتی تھی. تو وہ بڑا لیڈر ہوگا پی ایم ایل این کے لیے. اور یہ دیکھیے اسٹیٹمنٹ، چونکہ میں نے ابھی کچھ اسٹیٹمنٹ ماضی کے ان کے دہرائے ہیں، تو اسٹیٹمنٹس دینے میں کچھ خرچ نہیں ہوتا، کوئی حرج نہیں ہوتا. اور پاکستانی قوم میں تو آپ اپنے اسٹیٹمنٹ سے مکر جائیں پھر جائیں تو آپ کو ڈیمیج بھی کوئی نہیں ہوتا. اس لیے یہ اس کو ایک بیان کے طور پہ ہی دیکھا جائے. میرا خیال ہے ریالٹیز کچھ اور ہیں اور نہیں چاہیں گے بہت سارے پولیٹیکل لیڈر کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو باہر نکالا جائے. اور میرا خیال ہے کہ واحد سپورٹ اگر کوئی کر سکتی ہے اس موو کو تو وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی ہوگی اور ہو سکتی ہے. پروگرام کو کلوز کرنے سے پہلے جی کوئکلی آپ تینوں کی طرف آتے ہوئے، سب سے پہلے لغاری صاحب آپ کی طرف آتے ہوئے، کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ الیکشنز کے جو بھی ریزلٹ آئیں گے ان کو ایکسیپٹ کیا جائے گا؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ اس پر سوال اٹھیں گے، اور بڑے سوال اٹھیں گے. ٹھیک، ناصر چغتائی صاحب آپ کے کیا ٹیک ہے اس پہ؟ جی سوالات اٹھیں گے، اور اگر پی ٹی آئی کو آپ نے باہر رکھا تو اس کی جو لیگلٹی ہے بیرون ملک بھی وہ متاثر ہوگی. ٹھیک، مبشر بخاری صاحب. جی یقیناً پاکستان میں تو ہر الیکشن پہ سوالات اٹھتے ہیں، اور جو موجودہ صورتحال ہے اور اس کے بعد الیکشن ہوتے ہیں اور وہی رزلٹ آتے ہیں جو سارے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں یا جو فورس ہی کر رہے ہیں، تو سوالات تو اٹھیں گے. بلکہ شاید اس کے نتیجے میں اپنے دونوں سینئرز کی اجازت سے شاید وہ فوری طور پہ تحریک شروع ہو جائے گی، کیونکہ اس دفعے وہ والا ماحول نہیں ہوگا جو 2018 کی ریگنگ کے بعد تھا. ٹھیک، مبشر صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ کہ اب تشریف لائے. ناصر چغتائی صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ، اور نذیر لغاری صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ فار جوائننگ اس آن دی شو ٹونائٹ. ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.